Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, are fine along with your kids and kins. Today I am going to teach you a beautiful poem, Wrinkles. It's in our text of English at page number 67. So you please open your books at page number 67 and there you will find a beautiful poem, Wrinkles. And we say in Urdu, Juriyan. Wrinkles means Juriyan, Ganium, which is Gasanj. And it has been written by an Indian poet, that too from J&K, Jammu area. Arvind is his name, the name of the poet. And it has been translated from Dogri by Shivanathan. So, in this poem, the poet describes the sacrifice of a woman as mother. माँ अपनी ज़िंदगी में जो सेक्रीफाइस देती है उसका ये थोड़ा डिस्क्राइब करता है पोइट कि किस तरीके से ये औरत एक लड़की होती है, फिर उसकी मैरिज होती है, घर से इसको निकाला जाता है, जब शादी उसकी होती है फिर किसी दूसरे घर में ये बसती है, वहाँ पे ये कैसी ज़िंदगी निभाती है, यानी पूरी जो उम्र इस औरत के नसीब में होती है. ये इट्स ए सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस. बचपन से लेके जब तक वो ज़िंदा है, इस औरत का जो रोल रहा है वो सिर्फ सेक्रीफाइस है, वो सिर्फ कुर्बानी देती है. जब लड़की होती है तो अपने घर में काम करती है, घर संभालती है, फिर उसकी शादी होती है, इसको घर से निकाला जाता है, जब शादी होती है तो फिर किसी और घर में वो ज़िंदगी निभाती है. तो ये कोई मामूली काम नहीं है, इट इज़ समथिंग स्पेशल. बहुत बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसका जो रोल रहा है औरत का, इसको दर्शाया गया है यहाँ पे ब्यूटीफुली इस पोएट ने, अरविंद ने, कि किस तरीके से ये सेक्रीफाइस करती है. और साथ ही डियर स्टूडेंट्स, ये हमें एहसास दिलाता है कि जो कोई भी बच्चा हो, चाहे लड़का हो लड़की हो, अपनी माँ का, उसकी इस बात का ये रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारी माँ हमारे लिए क्या करती है, या हमारी माँ कहाँ से आई है, किस घर से आई है, फिर किस घर में रहती है, और फिर कितनी मेहनत, अनथक मेहनत, टायरलेसली करती है मेहनत अपने बच्चों के लिए, घर संभालती है, पति को संभालती है, ससुराल में सब कुछ ये कंट्रोल करती है. ये सब कुछ जो मेहनत करती है, इसको एक इंसान को इस चीज़ का ये मतलब एहसास होना चाहिए कि ये जो औरत है कितनी सेक्रीफाइस करती है, बिना किसी चूँ चुरा के, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी इल विल के, ये टायरलेसली ये काम करती है सारा कुछ. इस चीज़ को यहाँ पे शायर ने दर्शाया है कि जो ये माँ होती है अनथक ये सेक्रीफाइस करती है अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए. तो ये चीज़ें हमें, इस चीज़ का हमें ये एहसास होना चाहिए अब इस माँ के बच्चों का. ठीक. तो यहाँ पे जो रिंकल्स है, ये जो बच्चा है, लड़का है या पोएट है, अपनी माँ के सामने बैठा है, और जब वो अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखता है तो उसको लगता है कि जी माज घनी गमस, यह सना अत गनी क्या गई माज, या माज क्या आव बुजर. तो यह चीज़ दर्शावान ये पोएट पन्ने हिसाब. तो अस परो कह स्टेंजा आज वुचो क्या यसान वन. तो गोडनिक कह लाइन्स स्टेंजा. My mother, making bold today, I begin to count wrinkles on your face. One wrinkle of the time when your father uprooted you from the backyard of his house to plant you in the courtyard of others. 2-3 stanza हम आज पढ़ेंगे. Dear student, you see, my mother फिर है comma, right? So comma has got importance here. It means my mother ऑफ सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म होता है. ठीक. मेकिंग बोल्ड टुडे. अब शायर कहते हैं अपनी माँ से, यू माई मदर, मेरी माँ. मेकिंग बोल्ड टुडे, आज मैं जुर्रत करूँगा, आज दैट टुडे आई एम गेटिंग बोल्ड. वाई? आज मुझ में हिम्मत आ गई है मेरी माँ. बिगेन टू count wrinkles on your face.
کیونکہ آج میں آپ کے جو چہرے پہ جھریاں آئی ہیں ان کو میں کاؤنٹ کروں گا. سو ٹوڈے آئی ایم گیٹنگ بولڈ, آئی ہیو گاٹ کریج. مجھ میں ہمت آ گئی ہے ماں کہ میں دیکھوں آپ کے چہرے پہ اور گنوں آپ کے چہرے پہ کتنی جھریاں ہیں. چکتسا گنچ بتس گمز بس گنزر آواز. One wrinkle of the time when your father uprooted you. میری ماں کہ ایک جھری جو آپ کے چہرے پہ ہے اس اخ گن سے بتس گمز اخ گن یہ تمہ سات گن. It's of that time when your father uprooted you. Uproot is a very terrible word, very cruel word. بڑا ظالم ورڈ اس نے یوز کیا ہے. اپروٹ کہتے ہیں جڑ سے اکھاڑنا. ہم کسی درخت کو یا اگر تو کاٹتے ہیں بلیڈ سے کاٹتے ہیں اوپر سے, لیکن اس کا جڑ پھر بھی نیچے رہتا ہے, اس کو ہم سٹم بولتے ہیں. اور سٹم ہوتا ہے یعنی زمین کے اوپر بھی تھوڑا ایسا ہوتا ہے. جب آپ جنگل میں درخت کاٹتے ہیں وہ بلیڈ لیتے ہیں بڑا سا, تو وہ زمین کے اوپر سے 1-2 فٹ پھر کاٹتے ہیں اس کو. ٹھیک, جو نیچے رہتا ہے اس کو سٹم بولتے ہیں, جو زمین کے اندر اس کو روٹس بولتے ہیں. یہ تو آپ کو پتہ ہے نا. تو یہاں پہ اس نے کہا ہے دیکھیے ہاں uprooted you when your father uprooted you. لیکن آپ کے باپ نے آپ کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دیا. مینس یہ جو ہوتا ہے جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے, یہ ایک عام فریز ہے کہ جہاں پہ اس کی ڈولی اتری تو وہاں پہ اس کا جنازہ بھی نکلتا ہے. ٹھیک, اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار جب لڑکی کی شادی ہوگی, وہ گھر سے نکل گئی, تو سبھی چاہتے ہیں کہ یہ واپس نہ آئے. اب اس کو زندگی گزارنے سسرال میں خوشی وہاں پہ رہے, تاکہ اس کو کوئی پریشانی نہ ہو, وہیں پہ رہے. ٹھیک, تو اپروٹ کا مطلب ہے کہ اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا. مینس ونس فار آل. جب کسی کی یہ کرتے ہیں شادی بیٹی کی, تو ونس فار آل ہم کوئی پیرنٹ نہیں چاہتا ہے کہ شادی کر کے پھر گھر واپس آئے, تو یہاں پہ جب اگر خدا نہ خاصا اس کو کوئی پریشانی ہو. تو یہاں پہ اپروٹ کا مطلب یہی ہے کہ جڑ سے اکھاڑ دیا آپ کو اپنے باپ نے. مینس آپ کو باپ نے آپ کو جب شادی کی تو یہ جھری, پہلی جھری وہی ہے. سو ڈیئر مدر, the one wrinkle is of that time when your father got married you, when you were married and when you were sent to your in-laws. جب آپ کو سسرال بھیجا گیا تو پہلی جھری چہرے پہ آپ کے آ گئی, یہ وہی جھری ہے. ٹھیک, اب تھرڈ اسٹینزا. From the backyard of his house to plant you in the courtyard of others. You see, it's having a deep meaning. اگر ہم بیک یارڈ کی میننگ ہم لفظی معنی بتائیں, یہ بیک یارڈ از اے بیسیکلی کمبینیشن آف 2 words. بیک الگ, یارڈ الگ. ٹھیک, اٹس اے کمپاؤنڈ ورڈ. یارڈ کا بھی الگ میننگ ہے. یارڈ کہتے ہیں آنگن کو, صحن کو. بیک کہتے ہیں بیک کو, پچھلے کو. ٹھیک, بیک یارڈ کو پچھلا آنگن ہم کہیں گے, رائٹ. لیکن فرام دا بیک یارڈ کوئی بھی جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے پچھلے دروازے کسی کو نہیں نکالا جاتا ہے, رائٹ. اب شاعر نے یہاں پہ کیوں یوز کیا ہے یہ بیک یارڈ؟ ماجہ ونان ژٕ کڑا گھر پتمہ دروازٕ کِنۍ. اگر اس لفظی معنی وچھو تیل چھو مطلب اتھ یہ, لیکن بیک یارڈ کا یہاں پہ یہ مطلب ہے. اب دیکھیے, جب ہم گھر بناتے ہیں, آپ اگر سوچیں گے اس بات پہ, جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ گھر کے فرنٹ میں سامنے ہوں. ہم گھر کے سامنے میں پارک بناتے ہیں, پھول لگاتے ہیں, درخت لگاتے ہیں. بیک میں کیا کرتے ہیں, بیک میں جو ان امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی وہ ہم بیک میں چھپا کے رکھتے ہیں. ٹھیک, سو بیک یارڈ کی ایک اہمیت ہے, وہ گھر کی جو ٹوٹی پھوٹی چیزیں ہیں, خراب چیزیں ہیں, یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم فرنٹ یارڈ کو اپنے گھر کے صحن کے جو فرنٹ یارڈ ہوتا ہے ہمارا صحن, فرنٹ یارڈ, اس کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو بیک یارڈ, اس کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں. اب یہ جو ہندو لوگ ہیں, یہ لڑکیوں کو, یہ پرانے زمانے کی بات ہے, یہ لڑکیوں کو اہمیت زیادہ نہیں دیتے تھے.
بیٹی کو زیادہ اہمیت دیتے تھے. They used to give less importance to the girl child. یہ آج بھی ہوتا ہے وہاں پہ. تو اس کا یہ مطلب ہے اگر گھر میں یہ جو لڑکا ہو ایک لڑکی ہو تو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں لڑکے کو، لڑکی کو نہیں. اس لیے یہاں پہ شاعر مجھے لگتا ہے اٹس واٹ آئی تھنک اس نے یوز کیا ہے بیک یارڈ. دوسری بات، یہ سب پیرنٹس کو پتہ ہے کہ یہ جو بیٹی ہے یہ تو پرایا دن جیسے ہم بولتے ہیں، تو اس نے یہی ورڈ اس لیے یوز کیا ہے کہ اس نے آپ کو بیک یارڈ سے اٹ مینس ایوری باڈی تھاٹ دیٹ یو ول بی آف نو امپورٹنس ٹو دس ہاؤس. Right? That's why the poet has used the word backyard. And to plant you in the courtyard of others. اب دیکھیے اپوزٹ ورڈس یوز کیے ہیں. بیک یارڈ پچھلا صحن، کورٹ یارڈ میں نے جو یوزلی فرنٹ میں ہوتا ہے. اب دوسرے گھر کے سامنے والے صحن پہ آپ کو پلانٹ کیا گیا ہے. اب دیکھیے یہ کوئی یہاں پہ اس نے یوز کیا ہے، اسے ہم پرسونیفائی کہتے ہیں یا میٹافر کہتے ہیں، ایک پلانٹ کی شکل. یہ اس کو آپ نے، آپ کے پیرنٹس نے، باپ نے آپ کو پچھلے دروازے سے نکالا، پچھلے صحن سے نکالا اور کسی اور کے گھر کے سامنے والے صحن میں لگایا، پلانٹ کیا. پلانٹ مینز جیسے ہم کوئی درخت پیڑ لگاتے ہیں. تو یہاں کا تشبیہ ہے یہ کہ گھر سے نکالا لیکن کسی اور گھر میں آپ کو پلانٹ کیا گیا، رکھا گیا. اس بات کا یہ یہاں پہ انڈیا دیتے ہیں کہ اب آپ کو رہنا ہے اسی گھر میں جس گھر میں آپ کی شادی ہوتی ہے، ٹھیک. اور رہنا ہی نہیں بلکہ آپ کو اب فرنٹ یارڈ میں پلانٹ کیا گیا. اب یہ گھر آپ کا ہے. نو ڈاؤٹ دیر ول بی یور فادر ان لا، دیر ول بی یور مدر ان لا، جو بھی ہیں گھر میں، لیکن بہرحال گھر اسی لڑکی کا ہوتا ہے جس کی اس گھر میں شادی ہوتی ہے. یہ پتہ گھر بنان أمۍ سُنٛدٕے. تَمہِ چھِ اَتہِ وٲڈ کوٚرمُت یِم یوٗز، ژٕ ہسا کٔرنَکھ مٲلۍ کٔڑنَکھ گھرِ سُہ بیک یارڈ کِنۍ، مگر پٕلانٹ کٔرنَکھ سُہ کَتٮ۪تھ؟ اِن دَ کوٹ یارڈ آف اَدٲرٕس، بیٚکِس جایہِ فرٛنٛٹ صحنَس منٛز. یعنی ژٕ ہسا بناوکھ وۄنۍ اَمہِ گھرِچ مالِکِن. ہُہ گھر اوس نہٕ ژےٚ پَنُن کینٛہہ. ییٚتہِ جہاں پہ آپ نے جنم دیا ہے سُہ اوس ژےٚ پَنُن، وۄنۍ ہسا چھُ یِہوے پَنُن گھر. گو یہاں پہ ان لائنز میں جو شاعر ہمیں کہنا چاہتا ہے کہ جو ایک جوری اس نے کاؤنٹ کی اپنی ماں کی، کہا ماں یہ جو پہلی جوری میں دیکھ رہا ہوں یہ تب آپ کے چہرے پہ بنی جب باپ نے آپ کو گھر سے نکالا، مین جب باپ نے آپ کی شادی کی، اور یہ وہی پہلی جوری ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو جس گھر میں آپ نے جنم دیا اس گھر میں سے آپ نکالا گیا شادی کے اس جب بندھن میں، تو وہاں سے آپ نکلی، کسی اور گھر میں آپ نے پناہ لی، کسی اور گھر میں آپ نے زندگی سٹارٹ کی. یہ جھری تب سے سٹارٹ ہو گئی ہے. امید ہے آپ نے ان لائنز کو اچھی طرح سے سمجھا ہوگا. انشاءاللہ کل ہم اور لائنز پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.